इमरान सरकारी स्कूल के सारे कमरों की सफाई कर चुका था और अब थक हार कर फूले सांस के साथ बाहर रखी कुर्सी पर कुछ सुस्ताने के लिए बैठा था। स्कूल में झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जो बाकी का वक्त बचता था, इसमें इमरान बाहर चौकीदार की कुर्सी पर बैठ जाता था। चौकीदार आए दिन छुट्टियां करता रहता था, इसलिए इसे चौकीदार की नौकरी भी करनी पड़ती थी। मई का महीना था, गर्मी अपने अरूज पर थी। गर्मी और धूप से इमरान के पसीने बह रहे थे। एक ठंडी आ इसने भरी। उम्र गुजर गई थी इमरान की इस सरकारी स्कूल के चपड़ासी की नौकरी करते हुए। जवानी से बुढ़ापा आ चुका था, सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अब तो बच्चियां भी कद निकाल चुकी थीं। बड़ी बेटी 14 साल की हो चुकी थी और बाकी की दो बेटियां 10 और 8 साल की थीं। इमरान की शादी थोड़ी बड़ी उम्र में हुई थी और फिर 3 बेटियों के बाद मज़ीद औलाद पैदा करने का इरादा छोड़ दिया था। जिंदगी भर ये नौकरी करके अब जाकर इमरान को ये उम्मीद हुई थी कि इसे रिटायरमेंट के बाद 16 लाख की रकम मिलेगी। वो सोच चुका था कि सारे पैसे बैंक में रखवा देगा। जब बच्चियां जवान होंगी और शादी के काबिल होंगी तो वो तीनों बच्चियों की शादी इज्जत से कर सकेगा। अपनी ज़िंदगी का क्या था, गुर्बत में आंख खोली थी और गुर्बत में ही अब तक ज़िंदगी गुजार ली थी। एक मर्तबा औलाद पैदा हो जाए तो इंसान अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचता है। इमरान ने अपने कंधे पर रखे रुमाल से पसीना साफ किया। छुट्टी की घंटी बजी तो वो अलर्ट होकर खड़ा हो गया। तमाम बच्चियों को अपनी ज़ेरे निगरानी इनके वालिदैन के हवाले किया। अपनी ये ड्यूटी इसने हमेशा बड़ी ईमानदारी से निभाई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इसने कोताही की हो। चौकीदार तो आता ना था, इसलिए कभी कभी जब अगर किसी बच्ची की वालिदैन इसे लेने नहीं आते तो तब तक वो स्कूल में ही रहता था, जब तक कि वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ घर नहीं चली जाती थी। और दूसरों की बच्चियों की ऐसी ही हिफाजत करता था जैसे वो अपनी सगी बेटियों की करता था। और इसी का सिला इसे पैसों की सूरत में बहुत जल्द मिलने वाला था। आज इसकी ड्यूटी का आखिरी दिन था। वो जब घर पहुंचा तो बड़ी बेटी ने फौरन से शरबत का गिलास वालिद के सामने किया था। इमरान की बीवी रज़िया ने बच्चों की परवरिश बड़ी ही अच्छी की थी। अपने वालिद की वो बहुत इज्जत करती थीं। रज़िया भी सब्र शुक्र वाली औरत थी, लेकिन 3 बच्चियों को लेकर बहुत परेशान होती थी। इसे अभी तक ये इल्म नहीं था कि इमरान को रिटायरमेंट के बाद 16 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वो आए दिन इमरान से यही कहती रहती थी कि अल्लाह ने 3 बेटियां तो दे दी हैं, अल्लाह इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे। इमरान, तुम्हारी कलील सी तनख्वाह में चाह कर भी पैसे जोड़ने से रही, कैसे करेंगे हम बच्चियों की शादी। इमरान कहने लगा, जिस अल्लाह ने बेटियां दी हैं वो इनको ब्याने का भी सबब बना देगा। नेक बख्त, तू क्यों परेशान होती है, अल्लाह से दुआ कर। वो कहती, वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन तुझे भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो कमर भी झुकने लगी है। इमरान रज़िया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, फ़िक्र मत कर। फिर इसने अपनी बीवी रज़िया को ये खुशखबरी सुनाई कि इसे बहुत जल्द 16 लाख मिलने वाला है और वो ये रकम बैंक में रखवा देगा। ये सुनकर रज़िया बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, शुक्र है मेरे मालिक का कि इसने मेरी बच्चियों की शादियों का सबब पैदा कर दिया। कहने लगी, इमरान, पहले मैं अपने रब के हजूर नवाफिल पढ़कर आती हूँ शुक्राने के, इसके बाद ही तुमसे आकर बात करूँगी। दोनों मियाँ बीवी में बेहद इत्तेफाक था और यही वजह थी कि बेटियां भी सुलझी हुई थीं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इमरान का बड़ा भाई कामरान कारोबार करता था। इसका घर भी इमरान के घर से बेहतर था। कामरान को अल्लाह ने बेटों से नवाजा था, इसलिए हमेशा वो इमरान पर अकड़ता ही फिरता था। और यही हाल कामरान की बीवी का भी था। वो जब भी रज़िया से मिलने आती बातों बातों में ये ज़रूर सुनाती थी कि अल्लाह ने तो मुझे बेटों से नवाजा है, मेरा रब मुझसे बड़ा ही राज़ी है। देखो, जब भी तो मुझे बेटे दिए हैं। लोगों के घरों में तो बेटियों की लाइन लगी पड़ी है। सीधी चोट कामरान की बीवी रज़िया को लगाई थी। वो चुप की चुप रह गई। औलाद का पैदा करना या बेटा बेटी का इंतखाब करना औरत के इख्तियार में होता तो शायद दुनिया की कोई भी औरत बेटी पैदा ना करती। इसने आज तक अपनी जेठानी को कभी जवाब नहीं दिया था। इसकी कड़वी कुसीली सुनती रहती थी। बच्चियां बड़ी हो रही थीं, इसलिए ताई की बात सुनकर अपनी अम्मा से कहती थी कि आप क्यों चुपचाप ताई अम्मा की बातें सुनती हैं। इनका जब जी चाहता है आपको बेटी होने का ताना देकर चली जाती हैं। हम क्या इनका खा रहे हैं जो इनकी बातें सुने। अम्मा, आप आज के बाद ताई अम्मा की इस बात पर जवाब दीजिएगा। इन्हें कहिएगा कि बेटी रहमत होती है और जिनकी 3 बेटियां हों,
ان کے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بڑی بیٹی نے بڑی سمجھداری سے ماں کو یہ بتایا تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگی مجھ سے بڑی ہیں، میں جانتی ہوں کہ میرا یہ جواب انہیں بڑا برا لگے گا، پھر تم جانتی تو ہو وہ کب باز آنے والی ہیں، بحث میں ان سے کوئی جیت سکتا ہے کیا؟ اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے بحث کی عادت نہیں ہے۔ کئی بار کامران نے عمران سے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی عمران کی بیٹیوں سے کر دے گا، لیکن کہا بڑی حقارت سے تھا، جیسا کہ اس پر احسان مندی کرنا چاہتا ہو۔ اس کی بیٹیوں کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اس لیے میں اپنے بیٹوں کی شادی ان سے کر دوں گا۔ گویا کہ کامران کا عمران پر یہ بڑا احسان ہوگا، لیکن عمران نے فوراً سے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں بھائی صاحب، ابھی ایسی کوئی زبان آپ کو نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے یقین ہے جس رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے وہ مجھے اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ بھی دے گا، لیکن آپ ابھی ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالیں۔ کیا خبر بڑے ہونے پر آپ کے بیٹے کو میری بیٹی سے شادی کرنے پر انکار ہو یا اعتراض ہو، یا میری بیٹی کا دل نہ مانے، اس لیے قبل از وقت ایسی بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ عمران بے شک اپنے بھائی کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب بات اس کی بیٹیوں پر آتی تھی تو وہ برداشت نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میری بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، میں اپنے رب کی ناشکری کیوں کروں؟ بیٹیاں جب اپنے والد کو اپنے لیے ایسے اقدام اٹھاتے ہوئے دیکھتیں تو فخر سے اپنے باپ سے لپٹ جاتیں۔ عمران اپنی بیٹیوں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس بار جب کامران عمران سے ملنے کے لیے آیا تو اسے یہ خبر ملی کہ عمران کی نوکری ختم ہو چکی ہے، تو کہنے لگا میاں اب کیا کرو گے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارے گھر میں فاقوں کی نوبت آنے والی ہے۔ عمران کہنے لگا اللہ نہ کرے بھائی صاحب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کامران کہنے لگا کہ چپڑاسی کی نوکری بھی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، کتنی بار تمہیں کہا تھا کہ میری دکان پر میری ملازمت کر لو، اگر تم نے میری دکان پر ملازمت کی ہوتی تو آج یوں نوکری چھوٹنے پر پریشان نہ ہو رہے ہوتے۔ کیا ملا تمہیں چپڑاسی کی نوکری سے؟ بڑے متکبرانہ لہجے سے کامران نے یہ بات عمران پر جتائی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا بھائی صاحب، سرکاری نوکری انسان کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے بھی 16 لاکھ کی رقم ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ماہ مجھے پینشن الگ ملے گی، میرے گھر کی دال روٹی چلتی رہے گی، آپ میرے گھر کی فکر مت کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ کامران ہکا بکا عمران کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ عمران اب چند ماہ میں ہی اپنی ساری چھوٹی موٹی جمع پونجی کھا پی کر کامران کی منت سماجت شروع کر دے گا کہ اس کے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس لیے بھائی اس کی مدد کر دے۔ اس لیے کامران کی بیوی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو باتوں باتوں میں سنا کر آنا کہ کل کو اگر اس کے گھر میں فاقے پڑیں تو ہمارے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ ارے ہم اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، اس کی بیٹیوں کو پالنے کے لیے تھوڑی۔ کامران تو یہاں پر باتوں باتوں میں عمران کو یہ سنانے آیا تھا کہ کل کو اگر تمہارے گھر فاقے پڑیں تو میرے گھر مت آنا، لیکن اس بات کے ہونے سے پہلے ہی جو خبر عمران نے اسے سنائی تھی اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ 16 لاکھ کا سن کر تو کامران کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے عمران سے 16 لاکھ ہتھیائے۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہی بے وقوف ہے جو کہ ایک سرکاری اسکول میں چپڑاسی کی نوکری کر رہا ہے، بھلا یہ نوکری اسے دے بھی کیا سکتی ہے؟ نہ کوئی آسائش اور نہ ہی اس کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ لیکن 16 لاکھ کا سن کر تو رات بھر کامران کو نیند نہیں آئی تھی، بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگلے ہی روز کامران پھر عمران کے گھر پہنچ گیا، کہنے لگا تمہاری تو قسمت جاگ جائے گی۔ عمران کہنے لگا ہاں، یہی سوچا ہے کہ بینک میں جمع کروا دوں گا، جب بچیوں کی شادی کرنی ہوگی تو پیسوں سے اپنی بچیوں کو بیاہ دوں گا۔ کامران کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، لیکن دیکھو نا بینک والے تو تمہیں ان پیسوں سے ذرا بھی منافع نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر عمران کہنے لگا بھائی صاحب، مجھے نفع چاہیے بھی نہیں، میں تو ایسے ہی یہ پیسے امانت کے طور پر رکھوا لوں گا، جب بچی اور بڑی ہوگی تو ان کے کام آئیں گے۔ کامران کہنے لگا وہ تو تمہاری مرضی ہے، تمہارا پیسہ ہے، جہاں چاہے خرچ کرو، لیکن یقین جانو میرے کپڑے کے کام میں بڑی برکت ہے۔ میرے سامنے والے پڑوسی نے مجھے 10 لاکھ دیے تھے کہ اپنے کاروبار میں لگا لو، اس کی بھی تمہاری طرح 3 بیٹیاں تھیں،
کہنے لگا کہ 2 سال تم اس پیسے کو اپنے کاروبار میں لگائے رکھو، جو نفع ہوگا مجھے 2 سال بعد کٹھا ہی دے دینا۔ جانتے ہو 2 سال بعد میں نے اس کو کتنے پیسے لوٹائے تھے؟ کامران نے بڑے اکڑ کر کہا تھا۔ عمران پوچھنے لگا کتنے؟ کہنے لگا 25 سے 30 لاکھ روپیہ دیا میں نے اسے، وہ بھی صرف 2 سالوں میں۔ یہ سن کر عمران تو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ عمران کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر کامران مسکرایا تھا، اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس کا تیر تو ٹھیک نشانے پر لگ رہا ہے۔ اتنے زیادہ پیسوں کا سن کر عمران ایک مرتبہ پھر کہنے لگا کہ آپ کے کام سے اسے اس قدر زیادہ منافع ہوا ہے؟ تو کامران بولا کہ ہاں اور کیا، 25-30 لاکھ روپے میں نے ویسے کہ ویسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تو پیسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور باقاعدہ ان پیسوں میں سے پھر 20 لاکھ روپے میرے کاروبار میں اس نے لگا دیے ہیں۔ کہتا ہے کہ 2 سال بعد میں پھر اسے اس کا منافع دے دوں۔ اب تم جانتے تو ہو 10 لاکھ کے بدلے میں اسے 30 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اب جب 20 لاکھ دیے ہیں تو 50-60 لاکھ کا منافع تو اس کا پکا ہے۔ 50-60 لاکھ کا سن کر عمران سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اتنے زیادہ پیسے تو اس کی قسمت بدل سکتے تھے۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کا بھائی کس قدر چالاک ہے، اس سے پیسے نکلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر اپنے پیسے میں آپ کے کاروبار میں لگاؤں تو کیا مجھے بھی اتنا ہی منافع ہوگا؟ یہ سن کر کامران مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ ہاں اگر تم اپنے بھائی پر یقین رکھتے ہو تو، اور تم واقعی اس غربت کی زندگی سے نجات پا کر لاکھوں کمانا چاہتے ہو تو ہاں ابھی لاؤ یہ پیسے، بینک میں جمع کروانے کی بجائے مجھے دے دو، میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا اور پھر تم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرو گے۔ تمہاری بچیوں کی شادیاں بھی اچھے گھرانے میں ہو جائیں گی اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں آئے گی۔ کامران نے ایسا باتوں میں پھنسایا کہ عمران کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بڑے بھائی پر اندھا اعتبار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ پیسے آپ رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کامران کے دل میں تو خوشی سے ڈھول بج رہے تھے۔ وہ ان پیسوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا کہ کل تم میری دکان پر آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ان پیسوں کو کہاں انویسٹ کروں گا۔ عمران واپس گھر آ چکا تھا۔ اس بارے میں اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا، ہاں البتہ وہ خوش بہت تھا۔ کئی طرح کے خیالات اس کے من میں آنے لگے تھے۔ وہ بار بار سوچوں میں گم ہی مسکرا دیتا کہ اب اس کے بھی دن پھر جائیں گے۔ اس کا بڑا بھائی کتنا اچھا ہے، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگلے ہی روز جب وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو اس وقت وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ ساری رات تو خوشی سے ویسے ہی عمران کو نیند نہیں آئی تھی، بس وہ اڑ کر اپنے بھائی کے پاس جا کر ان سے مزید اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ عمران کو اپنے گھر میں دیکھ کر کامران کی بیوی کا چہرہ اترا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ چپڑاسی یہاں پر کیوں آ گیا ہے، کیوں بلایا ہے اسے؟ کامران نے اپنی بیوی کو آنکھیں دکھا کر اندر بھیجا اور عمران کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آخر کو جب بہت دیر تک کوئی بات نہ ہوئی تو خود ہی عمران کہنے لگا کہ بھائی، جو میں نے آپ کو 16 لاکھ روپے دیے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے نا؟ ان سے آپ کیا خریدیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہو تاکہ تھوڑا بہت اس کاروبار کا مجھے بھی علم ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک پل کو کامران نے حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ کہنے لگا کہ کون سے 16 لاکھ روپے؟ کیا باتیں کر رہے ہو تم نے تو مجھے کوئی پیسے نہیں دیے۔ وہ تو منہ پر مکر چکا تھا۔ یہ سن کر تو عمران ہکا بکا رہ گیا، ہنس کر کہنے لگا کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہیں، کل میں نے آپ کو 16 لاکھ روپے دیے تھے۔ مگر کامران تو مکر چکا تھا، ہنس کر کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری جیب سے 5,000 کا نوٹ نکل آئے تو بڑی بات ہے، تم 16 لاکھ کی بات کرتے ہو، الزام لگاتے ہو؟ ارے میں تم جیسے چپڑاسی سے پیسے کیوں مانگوں گا؟ نکلو میرے گھر سے، بلا وجہ ہی صبح صبح موڈ خراب کرنے آ گئے ہو۔ اس کا بھائی صاف انکار کر چکا تھا کہ میرے پاس تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ عمران کو اپنی عقل پر شبہ ہونے لگا تھا، کیا اس کا بھائی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ دھکے کھا کر وہ اپنے بھائی کے گھر سے نکلا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور بے یقینی تھی، آخر سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ دل میں درد سا اٹھنے لگا، وہ اپنا سینہ مسلتا ہوا گھر تک آیا تھا۔ رضیہ کو تو اس بارے میں علم بھی نہیں تھا کہ اس کے شوہر نے پیسے بینک میں جمع کروانے کی بجائے اپنے بھائی کو دے دیے تھے۔ سینے پر ہاتھ مسلتا ہوا بڑی مشکل سے گھر تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی رضیہ نے دروازہ کھولا تو وہ منہ کے بل گھر میں گرا تھا۔ عمران کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا، وہ وفات پا چکا تھا۔ جب یہ بات رضیہ اور بچیوں کو پتہ چلی تو وہ اچانک سے عمران کی وفات پر بہت روئی تھیں۔ ان پر تو سکتے کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔
ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایسے اچانک ان کے ابا انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پہلے تو کامران چھپتے چھپاتے اپنے بھائی کی تدفین میں آیا کہ کہیں رضیہ کو بھی اس بارے میں پتہ نہ ہو، بلا وجہ کا کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مگر جب اس نے ماحول پرسکون دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے رضیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ کامران کی بیوی تو مگر مچھ کے آنسو بھی بہا رہی تھی اور ساتھ بچیوں کو باتیں بھی سنا رہی تھی کہ دیکھو تمہارا باپ بھرے زمانے میں وفات پا گیا، اور ایک مرتبہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ جوان جہاں بچیاں کہاں جائیں گی، ارے ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کا خرچ کون اٹھائے گا، تنہا دنیا میں آخر تم لوگوں کا سہارا رہا ہی کون ہے۔ ارے میں تو تم لوگوں کو اپنی بہویں بنا لیتی ہوں، مگر تمہارے ابا تو صاف صاف کہہ گئے تھے کہ بھائی تم لوگ میرے بچوں کے قابل نہیں ہو۔ اب کیا پتا کیا بات نکلی جو وہ پہلے ہی اپنی بھتیجوں کے لیے خیر کی خبر سنا گیا تھا۔ عورتوں میں بیٹھی ایسی باتیں کر رہی تھی جب رضیہ کی بڑی بیٹی پھٹ پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے تائی اماں، آپ چلی جائیں یہاں سے، ہم مزید آپ کی یہ ضربیں نہیں سہ سکیں گے۔ کم از کم اگر ہمارے دکھ میں برابر کی شریک نہیں ہو سکتی تو ہمارے زخموں پر نمک بھی مت چھڑکیں۔ اس بات پر بھی کافی وویلا مچا تھا اور تایا اور تائی اس گھر سے چلے گئے تھے۔ گاؤں والوں سے جتنی ہو سکی انہوں نے مدد امداد کی تھی۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ رضیہ بھی عدت میں تھی، شوہر کے جانے کا دکھ تھا، لیکن ایک طرف سے سکون بھی تھا کہ 16 لاکھ روپے بینک میں موجود ہیں، کل کو بچیوں کے کام آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے آنے والی پینشن سے بھی ان کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی بچیوں نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے۔ رضیہ نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ خاص رقم نہیں جوڑی تھی، اسے یہی آسرا تھا کہ بینک میں تو پیسے موجود ہیں، جب شادی کرنی ہوئی تو جا کر کچھ رقم نکلوا لوں گی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ تایا اور تائی نے تو پلٹ کر بچیوں کی خبر تک نہیں لی تھی، اسے تو اپنے بچوں پر گھمنڈ تھا۔ 16 لاکھ روپیہ اس نے اپنے کاروبار میں لگا دیا، اپنے کپڑے کے کارخانے کی نئی برانچ کھولی تھی۔ جب رضیہ کی پہلی بیٹی کا رشتہ آیا تو وہ رشتہ بھی مناسب تھا، لوگ بھی اچھے کھاتے پیتے تھے، شریف لڑکی کی تلاش تھی اور انہیں عمران کی بیٹی مل چکی تھی جو کہ بڑی خوش اخلاق اور اپنی ماں کی طرح صابر شاکر لڑکی تھی۔ رشتہ طے ہوا تو لڑکے والوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود رضیہ نے اپنی خوشی سے اپنی بچی کے لیے کچھ سامان ضرور خریدنا تھا تاکہ اس طرح سسرال میں اس کی ایک عزت بھی بنی رہے۔ آخر کو جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پر یہ سب ہونا تو ضروری تھا۔ وہ جب پیسے نکلوانے کے لیے بینک میں گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بینک میں تو عمران کے نام کا کوئی اکاؤنٹ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان سی ہو چکی تھی، بیٹی کی شادی سر پر تھی اور بینک میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ آخر وہ سارے پیسے گئے کہاں؟ 16 لاکھ کی رقم کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پریشان حال کئی سالوں بعد اپنے جیٹھ کے دروازے پر گئی تھی۔ جیٹھ اور جٹھانی گھر ہی موجود تھے۔ ان کے پاس جا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بھائی، کیا آپ کو خبر ہے کہ میرے شوہر کے 16 لاکھ روپے کہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بینک میں جمع کروائیں گے، مگر بینک میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے۔ کہیں انہوں نے پیسے آپ کے پاس تو نہیں رکھوائے؟ اتنا سن کر جیٹھ ہنسنے لگا تھا، ہنس کر کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس رکھوائے تھے، اور وہ تو میں نے اپنے کاروبار میں بھی لگا دیے۔ اس نے خود کہا تھا کہ یہ تم اپنے کاروبار میں لگا لو، بھلا میں نے اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ رضیہ ساری کہانی سمجھ چکی تھی، روتی ہوئی کہنے لگی کہ یتیموں کا حق ہے، میری بچیوں کی امانت ہے، وہ پیسے آپ مجھے لوٹا دیں۔ مگر کامران جانتا تھا کہ یہ کمزور عورت آخر اس کے خلاف کیا کر لے گی۔ وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن چکا تھا۔ دھکے مار کر رضیہ کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ خبردار بھکارن جو دوبارہ ہمارے دروازے پر آئی، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ روتی ہوئی رضیہ گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک پل کو اسے اپنے مرحوم شوہر کی کم عقلی پر ترس آیا تھا کہ یہ کیسے اپنے بڑے بھائی کی باتوں میں آ کر ساری رقم اسے دے کر آ گیا۔ رضیہ تو ساری رات بیٹھ کر روتی رہی، اس کے منہ سے تو بس اپنے جیٹھ کے لیے بددعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ کیسے وہ اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنی یتیم بھتیجیوں پر بھی اسے رحم نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب انصاف کرنے پر آئے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اسے کہاں سے چوٹ لگنے والی ہے۔ اگلے ہی روز جیٹھ کے بیٹے شہر سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہے تھے کہ جب راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب کامران وہاں پر پہنچا تو گویا اس کی سانس تھم چکی تھی، اسے لگا تھا وہ بھی یہیں پر مر جائے گا۔
اس کے بچے خون سے لت پت تھے، حالت بڑی ہی بری تھی اور منہ تو دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بڑے دونوں بچے تو موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا ابھی تک اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ بچوں کی حالت دیکھ کر کامران وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کے بچوں کو دفنانے کے 3 روز گزر چکے تھے۔ جٹھانی کی بھی حالت بے حد بری تھی، رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم نے یتیموں کا حق کھایا ہے، ان بچوں کی خاطر ہم نے اتنی جائیداد کٹھی کی، مگر دیکھو ہمارے بچے ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ سب کچھ آخر کس کام کا؟ بچوں کی وفات نے انہیں سبق سکھا دیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ بھلے ہی رضیہ کمزور تھی، بدلہ نہیں لے سکتی تھی، مگر اللہ نے خوب انصاف کیا تھا۔ اسی روز اس نے اپنے پاس موجود پیسوں کی ایک بڑی رقم جو کہ 50 لاکھ کے قریب تھی لی اور لا کر وہ سارے پیسے اپنی بھتیجیوں کے قدموں میں رکھ دیے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تمہارے ابا کو دینے کا وعدہ کیا تھا، بس مجھے معاف کر دو۔ میرا کیا میرے بچوں کے آگے آ گیا۔ مگر رضیہ نے ان میں سے صرف 16 لاکھ روپیہ ہی لیا تھا جو کہ ان کی حقیقی رقم تھی۔ معافی کے نام پر رضیہ صرف اتنا بولی تھی کہ میں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ رکھا ہے،